अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.233 है, यानी एक दूसरे सूरे का लेसन नंबर 233 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 216। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुतिबा रूट वर्ड है काफ ता बा से, माने फर्ज की गई, इज प्रिस्क्राइब्ड और इज ऑर्डेन्ड। अलैकुम आइन लाम या से, माने तुम पर, अपॉन यू। अल क़ितालु काफ ता लाम से, माने जंग या जिहाद, द वॉरफेयर। वह हुआ हा वाउ से, माने और वो। वाइल इट कुरहुन काफ रा हा से, माने नागवार, हेटफुल। लकुम लाम से है, माने तुम्हारे लिए, टू यू। वासा आइन सीन या से, माने और मुमकिन है, बट परहैप्स। अन अलीफ नून से, माने के, दैट। तकरहू काफ हा से, माने तुम नापसंद करो, यू डिसलाइक। शैअन शीन या हमजा से, माने एक चीज, अ थिंग। वह हुआ हा वाव से, माने और वो, एंड इट। खैरुन खा या वा से, माने बेहतर, गुड। लकुम लाम से, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। वासा आइन सीन या से, माने और मुमकिन है, एंड परहैप्स। अन अलीफ नून से, माने के, दैट। तुहिब्बु हा बा से, माने तुम पसंद करो, यू लव। शैअन शीन या हमजा से, माने एक चीज, अ थिंग। वह हुआ हा वाव से, माने और वो, एंड इट। शर्रुन शीन रा से, माने शर, बुरी, बैड। लकुम लाम से, माने तुम्हारे लिए, फॉर यू। वल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। यालमु आइन लाम मीम से, माने जानता है, नोज। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से, माने और तुम, वाइल यू। ला लाम अलिफ से, माने नहीं, नॉट। तालमून आइन लाम मीम से, माने जानते, नो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया। वह हुवा कुरहुल लकुम, और वो तुम्हें नागवार है। वासा अन तकरहू शैअन, और मुमकिन है कि तुम एक चीज नापसंद करो। वह हुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन, और मुमकिन है कि तुम कोई चीज पसंद करो। वह हुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है। व अंतुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, और वो तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि तुम कोई चीज नापसंद करो, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और मुमकिन है कि तुम कोई चीज पसंद करो, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, warfare is ordained for you. व हुवा कुरहुल लकुम, though it is hateful unto you. व असा अन तकरहू शैअन, but it may happen that you dislike a thing. व हुवा खैरुल लकुम, and it is good for you. व असा अन तुहिब्बु शैअन, and it may happen that you love a thing. व हुवा शर्रुल लकुम, and it is bad for you. Wallahu ya'lamu, and Allah knows. Wa antum la ta'lamun, and you know not. Complete translation देखें। Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you. But it may happen that you dislike a thing, and it is good for you. And it may happen that you love a thing, and it is bad for you. And Allah knows, and you know not. तफसीर आयत देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो जिहाद फी सबीलिल्लाह को सआदत समझते थे और उन्हें जिहाद का इश्क था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा कराम थे
وہ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ ایک اشارے پر اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ضرور تھے جن کا ایمان کمزور تھا اور جو منافق تھے، جنہیں جہاد ناگوار گزرتا تھا، لیکن مدنی زندگی میں خاص طور پر ایسے بھی لوگ مسلمانوں کے صف میں شامل تھے جن کا ایمان کمزور تھا، اور ایسے بھی لوگ شامل تھے جن کے قلب میں سرے سے ایمان ہی نہیں تھا، بلکہ ظاہر میں وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر چکے تھے اور مسلمانوں کے صف میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے شامل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں آیت اتری ہے، لیکن خطاب تمام امت سے ہے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ کمزور ایمان والے بندوں کو دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن خاص انہی سے مخاطب نہیں بلکہ سارے مجموعے سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ کسی مجموعے میں اگر اس قبیل کے کچھ لوگ موجود ہوں تو پوری امت کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے۔ انہیں اللہ کا اصول ہے کہ پن پوائنٹڈلی کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے، چونکہ اس پرٹیکولر امت میں ایسے کمزور ایمان والے لوگ تھے اور ہیں بھی جن کا خلق کمزور ہوتا ہے، جو جہاد کے لیے راضی نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ساری امت کو مخاطب کرتا ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، جو شخص مر جائے اور اس نے نہ جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ انہیں ایسا مومن بندہ جو کبھی جہاد کا خیال بھی نہ کیا ہو تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اور حدیث میں ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت موجود ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی فتح کے دن فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا دور تو ختم ہو گیا لیکن جہاد ابھی باقی رہے گا۔ جب کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ علماء کی طرف سے اگر حکم جہاد آ جائے تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا ہے، حکم جہاد وہ تم پر بھاری پڑے گا اور اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی، ممکن ہے قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمنوں کی یورش کا مقابلہ ہو، لیکن سمجھو تو ممکن ہے، تم برا جانو اور وہ تمہارے لیے اچھا، کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ اور دشمن کی پامالی ہے۔ یعنی جہاد ایسے وقت ہی ضروری ہے جب ظلم کی انتہا ہو چکی ہو، جب اسلام کو مٹانے کی کوششیں عروج پر ہوں، جب مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوششیں عروج پر ہوں، تو ایسے وقت حکم جہاد دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جان و مال کی پرواہ کرے بغیر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے برا ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اسی طرح جو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہ ملے گی۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز ہم کو اچھی لگتی ہو لیکن وہ ہمارے حق میں بری ہو، اور ایسا ممکن ہے کہ جہاد ہم کو برا لگتا ہو کیونکہ بظاہر جان اور مال جانے کا اندیشہ ہے، لیکن ہم جہاد سے جی چھڑائیں گے تو عین ممکن ہے کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے، ہم کو مٹانے کی کوشش کرے، ہمارے دین کو مٹانے کی کوشش کرے، پھر دنیا میں کہیں قدم ٹکانے ہمیں جگہ نہ ملے۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا ہے، چونکہ اللہ نے جہاد کو مومن بندوں پر فرض کیا ہے، چونکہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کا علم لا متناہی ہے، اس کی حکمتیں لا متناہی ہے، تو اس کے فیصلے بالکل صحیح اور مناسب ہوتے ہیں۔ وہ اسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بہتری ہو، تم اس کے احکام دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اس کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے۔ چونکہ وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر حکم دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر خم کریں، اپنا سر جھکا دیں۔ جہاد کی ترغیب قرآن کی کئی آیتوں میں کئی مقامات پر آئی ہے، چند آیتیں یہاں دیے گئے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، سو تو اللہ کی راہ میں لڑ، تو سوائے اپنی جان کے کسی کا ذمہ دار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام مومن بندوں پر جہاد فرض کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جان اس کے اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے، یعنی ہر مومن بندے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں کس قدر جد و جہد کی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے جہاد کا وہ اس کے علم کی بنیاد پہ ہے اور وہ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہیں تو جو بندے ایمان کے کمزور ہیں وہ اس حکم سے کترانے لگتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی انہیں چاہیے تھی انجوائے کرنے کے لیے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ جہاد کے حکم کو ٹال دیتا اور انہیں لائف انجوائے کرنے نہیں دیتا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو مختصر ہے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت کو دیکھیں، جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا، یعنی جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا، اس وقت ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسا ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کیا، کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت اور مہلت دی۔ ان سے کہہ دو دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور ایک تاغے کے برابر بھی تم سے بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زبان سے ستانے کے سوا تمہارا اور کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر دیں گے، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی کفار اور مشرکین زبانی ستاتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن جب مسلمان کمزور نظر آتے ہیں تو پھر انہیں فزیکل ٹارچر بھی کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمان اسٹرانگ ہو جائیں، ان کے ظلم کا جواب جہاد سے دیں، ان کے ظلم کو جہاد سے روکنے کی کوشش کریں، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ جہاد کس سے کریں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑیں۔ یہ جو بندے ظلم کرے ناحق، مسلمانوں سے لڑے ناحق، ان سے جہاد کرنے کا حکم ہے، اور زیادتی نہ کرو، اور جہاد کرتے وقت بھی لمٹس میں رہنے کا حکم ہے۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہیں قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ آیت خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو مکے سے، ان کے گھر سے، ان کے وطن سے نکال لیے گئے، یعنی مشرکین مکہ جن ایمان لانے والوں کو مکے سے نکال لیا تھا، ان مسلمانوں کو، ان مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ جس طرح سے تم پر ظلم ہوا ہے، تم پر سختی کی گئی، ان پر بھی تم ویسے ہی سختی کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اگر وہ تم سے لڑیں تم بھی انہیں قتل کرو، یعنی تم بھی ان سے لڑو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے واسطے اپنے ہاں سے کوئی حمایتی کر دے، اور ہمارے واسطے اپنے ہاں سے کوئی مددگار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خاص طور پہ ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو لڑ نہیں سکتے، یعنی ضعیف مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں جو ظلم کا شکار ہیں، جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ہمارا حمایتی بنا دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے تاکہ ظالموں سے لڑے، ظالموں سے جہاد کرے اور ہم کو ظلم سے بچائے۔ تو ایسے کمزور لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ظالم لوگوں سے جہاد کریں۔ جہاد کب تک کریں؟ یہاں دیکھیں اس آیت کو سورہ بقرہ کی، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے، یعنی جہاد کرنا ہے فسادیوں کے خلاف، فتنے کے خلاف۔ جب تک فتنہ اور فساد باقی رہے گا جہاد کرنا رہے گا، اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں۔ یعنی اگر دشمن اللہ کے دین کو قائم ہونے سے روک رہا ہے، مسلمانوں کو دین پر قائم رہنے سے روک رہا ہے، دین کو ہر ایک تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے، پھیلانے نہیں دے رہا ہے، تو ایسے حالت میں، ایسے ماحول میں جہاد کرنا ضروری ہے۔ جب دین سب تک پہنچ گیا، لوگ چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں، تب تک جہاد جاری رکھنے کا حکم ہے۔ وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے۔ یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جہاد کب تک کریں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کفار اور مشرکین تو ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے، اس قدر لڑتے رہیں گے کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں گے، یعنی وہ آخری درجے تک مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے رہیں گے۔ تو جب تک وہ پرابلمز کریٹ کرتے رہیں گے تب تک ان کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے۔ جہاد کرنے والوں کا اجر کیا ہے اللہ کے پاس، یہ دیکھیں قرآن کی روشنی میں۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب رہے تو اسے ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اجرن عظیمہ ہے۔ مزید یہاں فرمائے سورہ صف میں، بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان یونائٹڈلی جہاد کریں، ظلم کا مقابلہ کریں۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش
اور اس کی مہربانی اس چیز سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے مغفرت ہے، چاہے وہ شہید ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں مر جائیں، اللہ کے ہاں ان کی مغفرت ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہید کو اللہ تعالیٰ زندہ کہتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی انہیں مردہ نہ کہو۔ اور قرآن میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہترین رزق پہنچایا جاتا ہے جو عام بندے سمجھتے نہیں، عام بندوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ ان غیر مسلموں سے جہاد کی اجازت نہیں جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، یعنی جہاد ہر ایک سے ہر وقت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگ ہوں اطراف میں، ایسے غیر مسلم ہوں جو پیسفلی رہنا چاہتے ہوں، جو پیس کی ٹریٹی کرنا چاہتے ہوں، کوئی فتنہ فساد سے انہیں دلچسپی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے سے انہیں دلچسپی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے جہاد کی ممانعت ہے۔ دیکھیں البتہ وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہیں، یعنی وہ لوگ لڑائی کو پسند نہیں کرتے، نہ تم سے لڑتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ تم سے لڑتے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے یکسو رہیں، یعنی اگر وہ تم سے یونائٹڈلی رہنا چاہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ یعنی ایسے غیر مسلمان جو مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کوئی لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسان کی پسند اور ناپسند کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کی دلیل نہیں ہے، یعنی ہمارے لائکس یا ڈس لائک سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہو جاتی۔ احکام خداوندی کا ناگوار گزرنا ایمان کی کمزوری اور جہالت کی علامت ہے، یعنی اگر کسی بندے کو اللہ کا کوئی حکم ناگوار گزر رہا ہے تو اس کی یہ معنی ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، بلکہ وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ شرعی احکام لوگوں کی پسند و ناپسند کے تابع نہیں ہوا کرتے، یعنی اللہ کے جو قوانین ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی پسند و ناپسند کی فکر نہیں کرتا، بلکہ یہ قوانین اللہ کے علم و حکمت کی بنیاد پر اتارے گئے ہیں۔ اللہ نے مومن بندوں پر جہاد فرض کیا ہے، چاہے وہ کسی کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون سی چیز ضرر رساں ہے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں پر جہاد فرض کیا ہے تو یہ اس لیے کہ اس کے علم و حکمت کے مطابق وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز مومن بندوں کے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔